अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज वफाकी काबीना ने पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया दिफाई मुआहदे की तौसीक की है। साथ ही साथ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से और पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जानिब से ये वजाहत दी गई थी कि ये जो मुआहिदा है तीनों मुल्कों के बीच, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही ये मुआहिदा किसी के लिए ख़तरा है। ईरान के दफ्तर जो ख़ारजा है उसके तर्जुमान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें उन्होंने भी इस बात को क्लियर किया है कि पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया का दिफाई मुआहिदा ईरान के लिए ख़तरा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में डेफिनेटली अमेरिका के लिए ये एक सुबकी के मानंद है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक जो शराइत हैं ईरान की, वो अपनी जगह कायम हैं। ओमान और ईरान के बीच कोई मैकेनिज़्म तय होने के बारे भी ईरान बात कर रहा है। लेकिन सदर ट्रंप अब जंग के बजाय एक मरतबा फिर से जो इक़्तिसादी प्रेशर है वो ईरान पर लाना चाहते हैं। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, अलबत्ता बिलवास्ता जो पैगामात हैं वो एक दूसरे तक पहुँचाए जा रहे हैं। एक ठहराव है, जो हमले हैं वो कम हैं, लेकिन साथ ही साथ नेतन्याहू की शरारतें अपनी जगह हैं। इज़राइल ये अब ख़बरें फ्लोट करवा रहा है कि वो ख़ुद ईरान पे हमला कर सकता है। बहरहाल इस मामले पे आज के प्रोग्राम में हम कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला आज जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है उसके 4 हलकों में पोलिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ख़ातीन रहनुमा हैं, मेंबरान असम्बली हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सेनेटर पलवशा खान ने ये कहा है कि धांधली करके इसके बाद मुस्लिम लीग नून अगर आज़ाद रियासत में हुकूमत बनाती है तो फिर हुकूमत के नेफ़े में पिस्तौल चल जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कह चुकी है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ज़राए से ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ताहुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत के साथ कानून साजी के लिए ताउन से इनकार कर दिया है। अब ये कितना मुस्तनद है या अगर ये सोच मौजूद है तो वाक़तन ये लड़ाई एक संजीदा नौयत की हो चुकी है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम एक मरतबा फिर दोहराया गया। अब ये ख़बर आई कि ताहुक्म सानी जो पार्लियामान में मेंबरान असम्बली हैं वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे। ये किस बात को ज़ाहिर कर रहा है? देखिए, अगले चंद दिन में कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। पहले ये सुना था कि ये इसी हफ्ते के दौरान होना था, लेकिन वो मुलतवी यानी तलब नहीं किया गया और अगले हफ्ते तलब किया गया है। तो वजह इसकी यही बताई जा रही है कि शायद पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको एड्रेस किया जा रहा है। मसला ये है कि इस वक्त सादा कानून साजी के लिए तो हुकूमत को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सादा अक्सरियत वो हासिल कर चुकी है। वो जो मखसूस नशिस्तें उसको मिल गई, ज़िमनी इंतखाबात में जो उसने नशिस्तें जीत लीं, तो वो तो अब मोहताज नहीं है पीपल्स पार्टी की। हाँ, जब कोई आइन में तरमीम का मसला होगा, 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है ज़रूरत हो सकती है। तो ये तो इसकी अब हैसियत जो है एक अलामती है, सिंबॉलिक है, और सिर्फ ये है कि एक इत्तेहादी होने के सहारे पीपल्स पार्टी ये बताना चाहती है कि हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन इसके बाद वाकई हुकूमत साजी के बाद पीपल्स पार्टी को मनाने में मुस्लिम लीग दिलचस्पी रखती है, नहीं रखती? जनाब शहबाज शरीफ साहब ज़रदारी साहब से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? बिलावल को राज़ी करने की कोशिश की जाती है, नहीं की जाती है? ये अब पता चलेगा जब ये मराहल मुकम्मल होंगे, क्योंकि अभी तो एक मरहला और भी है बाकी इंतखाबात का जी। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून का रवैया क्या होता है। क्या अब वो ज़रूरत महसूस करते हैं? आपको याद होगा कि पंजाब में भी एक दफ़ा पीपल्स पार्टी शरीक इक़्तिदार हुई थी जी मुस्लिम लीग नून के साथ,
اور مسلم لیگ نون شریک ہوئی تھی مرکز میں لیکن وہ 6 مہینے تک ہی رہا، لیکن وہ 6 مہینے چلی، یہ کچھ سال 1.5 سال چلی، اور اس کے بعد شہباز راجہ ریاض صاحب یہاں اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت، اپوزیشن لیڈر تھے، پہلے اتحادی تھے، پھر اپوزیشن لیڈر ہو گئے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کمفرٹیبل نہیں تھے اس اتحاد کے ساتھ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو میرج آف کنوینئنس ہے، یہ جو مجبوری کا سودا ہے، یہ کتنے دن چلتا ہے، صحیح ہے، یہ اب پتہ چل جائے گا اس الیکشن کے تکمیل کے بعد اور حکومت سازی کے موقع پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ دفاع، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے۔ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ منیر صاحب، پاکستان، سعودیہ، ترکیہ معاہدے پر ایران مطمئن نظر آ رہا ہے جبکہ اسرائیل اور بھارت پریشان ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ معاہدہ علاقائی سطح پر سیکیورٹی میکانزم کا آغاز ہے؟ جی، میری نظر میں یہی ہے کہ یہ معاہدہ سے یہی ارادہ یہی ہے کہ اس خطے میں جو خطے کے ممالک ہیں، خود جو مسلمان ممالک ہیں اس خطے کے، وہ خود اپنی سیکیورٹی خود سنبھال سکیں اور باہر کی طاقتوں پر ڈپینڈنس نہ ہو۔ اس کا مطلب میرے خیال میں یہی ہے، اور جیسے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈیفینسو الائنس ہے، اور یہ دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے اوپن ہے۔ تو میری نظر میں یہ ایک فاؤنڈیشن کی تحت دیکھنا چاہیے اس کو، کہ یہ ایک پہلی فاؤنڈیشن، پہلا سٹیپ ہے ایک اس خطے میں نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے کا۔ یہ میری نظر میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی سر، یہ بتائیں کہ اس خطے میں سب سے خطرہ جو ہے ممالک، تمام مسلم ممالک کو، وہ اسرائیل سے ہے۔ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا، گریٹر اسرائیل کا اس کا جو منصوبہ ہے اس کو وہ چھپاتا نہیں ہے، نقشے تک تقسیم ہوتے ہیں۔ تو کیا اس معاہدے کے بعد اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے عزائم کے سامنے رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اسرائیل اب کوئی سازش اور شرارت نہیں کر پائے گا؟ دیکھیں، اسرائیل کی جو سب میں بڑی شرارت آپ کہہ لیں وہ ہے کہ فلسطین کی جو آکیپیشن ہے اس کی، وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اب غازہ سے بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ ویسٹ بینک میں اس کی سیٹلمنٹس بڑھا رہا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن بالکل رد ہو جائے۔ یہ شرارت تو اس کی جاری رہے گی۔ پر جہاں تک کہ جو خوف یہ تھا کہ اب وہ گریٹر اسرائیل کا جو اس نے شوشہ شروع کیا تھا، اور اس کی لیبنان میں دخل اندازی ہے، سیریا میں دخل اندازی ہے، دوسرے جو ممالک ہیں، سعودی عرب کو دھمکیاں بھی دی ہیں اس نے، ایجپٹ کے ساتھ اس کا تعلقات ہیں پر اس کا رویہ صحیح نہیں ہے ایجپٹ کے ساتھ۔ تو پورے خطے میں یہی نظر آتا ہے کہ بڑا خطرہ کہاں سے ہے، وہ اسرائیل سے ہے۔ تو اس خطے کے ممالک میرے خیال میں بہت جلدی سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل سب میں زیادہ بڑا پرابلم ہے، اور دوسرا کہ جو امریکن سیکیورٹی ہے اس کے تحت ان کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے، اور یہ جنگ سے نظر آ گیا کہ امریکن سیکیورٹی امبریلا کے اوپر وہ پورا ڈیپینڈنس نہیں رکھ سکتی۔ صحیح۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ مصر کی تو بات چل رہی ہے کہ شاید مصر اس کا حصہ بنے، فوری طور پر نہیں، لیکن کیا ایران کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور کویت اور پاکستان کے درمیان جو ایک ہے انڈرسٹینڈنگ، وہ بھی اسی کا حصہ بن سکتی ہے؟ جی، میری نظر میں جو پہلا قدم تو یعنی مصر تو پہلے سے جو اسلامی کورٹیٹ بنایا تھا اس میں تو شامل ہے، مصر تو شامل ہے اس میں، تو مصر شاید جلدی آ جائے گا اس معاہدے میں۔ اور دوسرے جو ممالک ہیں، کویت ہے، سعودی عرب اور کویت کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ میری نظر میں کویت کی پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ بھی ہوا ہے، تو کویت بھی آ سکتا ہے اس میں۔
قطر بھی آ سکتا ہے. اور بحرین کا دیکھنا ہوگا. بحرین نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے, اس کا کیا رویہ ہوتا ہے, یو اے ای کا کیا ہوتا ہے. پر یہ ممالک میرے خیال میں آگے جا کر شامل ہو سکتے ہیں اس میں. جہاں تک کہ ایران کا تعلق ہے, اب ایران اور سعودی عرب اور جو دوسرے خلیج کے ممالک ہیں ان کے درمیان کچھ نہ کچھ سمجھوتا ہونا ہوگا. میرے خیال میں یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے, یہ الائنس بنایا گیا ہے, اس کے تحت ایران کے ساتھ بھی مذاکرات ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے پریزیڈنٹ پزیشکیان نے جب پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ ہوا تھا ڈیفنس پیکٹ, تو اس وقت انہوں نے ویلکم کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران چاہتا ہے کہ ایک پورا ریجن کا ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر بن جائے. تو میرے خیال میں ایران کے لیے بھی راستہ کھلا ہے. آگے جا کے دیکھنا ہوگا, مذاکرات کی ضرورت ہوگی, جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنا ہوگا. پر میرے خیال میں ایران کے لیے بھی یہ جو قدم لیا گیا ہے, اس سے آگے جا کر میرے خیال میں ایران بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اب اگر ایران شامل نہیں بھی ہوتا, اس سے پہلے یہ قطر, مصر, کویت شامل ہو جاتے ہیں تو امریکی امبریلا کی ان ممالک کو ضرورت نہیں پڑتی. سیکیورٹی امبریلا جو ہے, امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور جبکہ اب ایران ترکی کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ نیٹو طرز کا اتحاد ہے, تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن اگر ایران اس میں شامل ہو جائے تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ جی وہ آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا اب رویہ کیا ہوتا ہے اس جنگ کے بعد میں. پہلی چیز تو ہے کہ یہ جنگ کو روکنا ہے. دوسری چیز ہے کہ جو اسلام آباد کا MOU تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ پہلے قدم لینے ہوں گے. اس کے بعد میں دیکھنا ہوگا کہ اس خطے میں کس طرح سے ایران کی جو موقف ہے, ایران کی انٹرسٹ جو ہیں ایران, اس کو کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جائے. اور میرے خیال میں وہ امریکہ کی تو شاید بات چیت چلتی رہے گی. امریکہ کا رویہ اب تک ظاہر نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے اس جنگ کے بعد میں. شاید وہ کچھ اپنا پریزنس رکھنا چاہیں, پر میرے خیال میں ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اس خطے میں. تو پھر ایران کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہو سکتے ہیں اور یہ آسانی, ایران کے لیے آسانی ہوگی کہ یہ جو 3 ملک ہیں, مسلمان ملک ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات زیادہ آسان ہوں گے بنسبت امریکہ کے یا اسرائیل کے ساتھ. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا جو ابھی حالیہ ہے ڈیولپمنٹ, اس میں آبنائے ہرمز پہ اب شرائط ہیں ایران کی طرف سے. ایران آبنائے ہرمز عمان کے ساتھ مل کے کوئی میکانزم بناتا ہے اور پھر کھول دیتا ہے, تو امریکہ اور یورپ کیا اس پہ رضامند ہوں گے؟ جی میرے خیال میں وہ تو رضامند ہونے کے لیے تیار ہوں گے. امریکہ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اس جنگ کو ختم کرے. پر اب سوال جو اٹھا وہ یہ ہے کہ جو ایران کے شرطیں جو انہوں نے لگائی ہیں کہ کھولنے سے پہلے امریکہ کو نیول بلاکیڈ ہٹانا ہوگا, جو ایگزیمپشنز دی گئی تھی ان کی تیل کی تجارت وہ واپس جاری ہونی ہوں گی, اور 2-3 اور بھی جو شرط انہوں نے اعلان کیا ہے. 300 ارب ڈالر کا جو کمپنسیشن ہے وہ ادا کریں. جی اب یہ 300 بلین ڈالر کا جو ذکر ہے تو MOU میں تو اس کا ذکر ہے. اراغچی صاحب نے کہا ہے کہ جو MOU کو اس کو امپلیمنٹ کریں آپ, جس کے جیسے مانا گیا تھا. تو اگر وہاں تک ہے تو پھر میرے خیال میں مان سکتے ہیں, پر اگر کوئی بڑی نئی شرطیں لگیں تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن تینوں جو 4-5 شرائط ہیں وہ ہیں تو ساری MOU کے فریم ورک کے اندر. مثال کے طور پر ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ڈی فریز کیے جائیں, ہمارے جو پابندیاں ہیں وہ ہم پر ختم کی جائیں,
300 ارب ڈالر کا فنڈ جو ہے وہ بنایا جائے. یہ ساری شرائط تو آلریڈی پہلے تو ہو چکا ہے اس پر رضامندی تو. جی ہاں وہ تو صحیح ہے, پر ایم او یو میں جو رضامندی ہوئی تھی اس کا جو لنک ہے وہ ایران کے جوہری پروگرام سے لنک ہے, تو اس کا بھی ذکر کرنا ہوگا. اگر یہ شرطیں پوری کرنی ہیں تو دوسری طرف سے ایم او یو میں جو ایران نے جو مانا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے ہمارے جوہری پروگرام کے, تو اس کو بھی شامل کرنا ہوگا اس میں. صحیح ہے. یہ فرمائیں, آپ کا چونکہ کانٹیکٹ رہتا ہے, آپ کے وسیع تعلقات ہیں, یہ جو ہمیں امریکی میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صدر ٹرمپ اب تیار ہو گئے ہیں کہ جنگ کو ہر صورت ختم کریں, اقتصادی پریشر بڑھاتے رہیں, اور جوہری پروگرام پر بھی بہت زیادہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس طرح کی جو سفارتی حلقے ہیں وہاں بھی ایسی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں؟ جی یہاں سے یہ تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں جنگ جلدی میں جلدی ختم ہو جائے. ان کے کوئی اسلحے میں بھی کمی پیشی آ گئی ہے, انٹرسیپٹرز کم ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. پر اگر ایران کی اگر شرطیں بہت سخت ہو گئیں اور اگر انہوں نے جو ایم او یو میں جو جوہری پروگرام پہ جو اگریمنٹ کیا تھا اس پہ بھی پیش رفت نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر یہاں ان کا موقف بھی سخت بن سکتا ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرمپ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسکلیشن آپشن نہ چھوڑیں, ایران نہیں مانتا تو ٹھیک ہے, ہم ان کے اوپر جو کچھ پابندی لگی ہیں ان کی اکانومی بیٹھ جائے گی, وہ سہ نہیں سکیں گے. تو اس قسم کی بھی ان کو ایڈوائس دی جا رہی ہے. تو دونوں طرف سے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایم او یو جو تھا وہ تو بڑا بیلنسڈ یعنی کہ معاہدہ تھا, دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی پوزیشنز اکوموڈیٹ کیے گئے. اگر ایم او یو کے تحت چلتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آگے بات بڑھ سکتی ہے, پر اگر ایم او یو سے باہر نکل کے نئی شرطیں آ جاتی ہیں تو پھر مشکلات ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. ابھی منیر صاحب انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اسرائیل خود ایران پہ حملہ کر سکتا ہے امریکہ کی منشا اور اس کی مدد کے بغیر. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی اتنی استعداد ہے کہ وہ حملہ کارگر ہو سکے؟ جی اسرائیل حملے تو کر سکتا ہے, اس نے پہلے بھی کیے ہیں. ایران کے پاس جو یعنی کہ ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز ان کی کم ہیں, ان کے پاس آفینسو میسائلز ہیں, ڈرونز ہیں, ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز ان کی کمزور ہیں. تو اسرائیل حملہ تو کر سکتا ہے, بٹ حملے سے کیا نتیجہ کیا نکالے گا وہ دیکھنے کی بات ہے. دونوں امریکہ اور اسرائیل نے مل کے بمباری کی ہے تو کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا, اس کا رجیم چینج نہیں ہوئی, ایران نے سرنڈر تو نہیں کیا, ایران کی جو میسائل اور ڈرون کیپیبلٹیز وہ بھی ختم نہیں ہوئی, تو حاصل تو نہیں ہوا کچھ. اب واپس اگر جاری کرتا ہے اسرائیل خود اکیلا, میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے. تو ان کو بھی یہ احساس ہے کہ جاری کرنے کی بعد میں کیا ہوگا, اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. ایران کے پاس اب تک قوت ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر وہاں حملے کرے, انٹرسیپٹرز کم ہو گئے ہیں تو نقصان زیادہ ہوگا ان کو بھی. تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی اسرائیل کے لیے. میرے خیال میں یہ سولو آپشن نہیں نظر آتا مجھے. صحیح. اچھا یہ فرمائیں, اب اسی طرف ایران, پاکستان, ترکی اور یہ جو سعودی عرب کا معاہدہ اس طرف آتے ہیں. اسرائیل کا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو ٹارگٹ سمجھ رہا ہے, لیکن بھارت ابھی تک اس نے ریئیکشن نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بھارت کا جو طرز عمل ہے وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی ہے. پاکستان اس معاہدے سے اقتصادی طور پر بھی مضبوط ہو سکتا ہے اور عسکری حوالے سے تو وہ مضبوط انڈیا کے مقابلے میں ثابت ہوا ہے. بھارت اس کا رد عمل الٹیمیٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا وہ عربوں کے ساتھ جو اس کی دوستی ہے اس کے حوالے سے سوچے گا اور اقتصادی اور معاشی ترجیحات
اپنی کو رکھے گا یا اس کو بھی اپنے خلاف بھی ایک وہ سمجھے گا کہ ایک پاکستان کو جو حاصل ہوا ہے ایج اس کو توڑنے کے لیے میں کچھ کروں؟ جی یہ تو ظاہر ہے کہ ہندوستان ناخوش ہے کیونکہ اس معاہدے سے پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انفلوئنس ہے وہ بڑھ جائے گا، تو وہ تو ناخوش تو ہیں وہ۔ میری نظر میں وہ زیادہ ہاتھ پیر نہیں ماریں گے کیونکہ اس سے ان کے تعلقات عرب جو خلیج کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے ان پرٹیکولر، اس کے ساتھ وہ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہے گا، تو اس کی ری ایکشن میرے خیال میں بہت سخت نہیں ہوگی۔ وہ کوششیں پوری کریں گی اور جو ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے، نیریٹو بنائیں گے پاکستان کے خلاف۔ پر دیکھیے ہندوستان کو سب میں خدشہ کیا ہے، پاکستان کی جو طاقت ہے وہ طاقت یعنی کہ ہماری سب میں بڑی جو اسٹریٹجک قوت جو کہنا، وہ ہماری قوت آتی ہے ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ۔ وہ ہمارا سب میں بڑا پروٹیکشن ہے، اور جو پچھلی جنگ میں بھی دیکھا کہ چین کی ٹیکنالوجی، چین کے ہوائی کیپیبلٹیز وہ سب ظاہر ہو گئی کہ چین کا کمٹمنٹ ہے پاکستان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر، اور وہ سب میں بڑا آبسٹیکل ہے ہندوستان کی اگریشن کے لیے۔ پاکستان کی جو ملٹری کریڈیبلٹی ہے اور جو ہماری ملٹری کوپریشن ہے چین کے ساتھ، وہ سب میں بڑا آبسٹیکل ہے ہندوستان کی اگریشن کے خلاف۔ صحیح ہے۔ ابھی ایک اور پہلو بھی ہے منیر صاحب، جس طرح یہ اتحاد ہوئے ہیں، دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، تو یہ جو بلاک ہے یا یہ جو سیگمنٹ ہوگا، یہ چین کے لیے ایک بڑی منڈی ہوگا اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کے لیے، یا امریکہ کے لیے؟ جی میرے خیال میں یہ نیوٹرل ہوگا، یعنی کہ امریکہ تو اپنے تعلقات، اس کے اچھے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، خلیج کے ممالکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو وہ امریکہ میرے خیال میں زیادہ گھبرائے گا نہیں اس معاہدے سے۔ امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ جی ابھی ان کی جو یہ پورا انہوں نے ملٹری افینسو کیا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا، اسرائیل نے ان کو اس جنگ میں پھنسایا، تو میری نظر میں امریکہ یہی دیکھے گا کہ جی اس خطے میں ہم یعنی کہ تھوڑی سی ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، اور جو خطے کے ممالک ہیں وہ خود اپنے آپ کی سیکیورٹی اگر سنبھال سکیں، کس حد تک وہ اسرائیل کے اوپر ڈپینڈنس اس کی رہے گی، اور کس حد تک ان کے پریزنس وہ رکھنا چاہیں گے، پر میرے خیال میں وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے اس جنگ کے بعد میں، میری نظر میں۔ جہاں تک ایک چین کا سوال ہے، چین تو وہاں یعنی کہ کمرشلی تو پریزنٹ ہے، چین نے ملٹری میرے خیال میں مووز نہیں کرنی ہے اس خطے میں، وہ نہیں کرے گا، وہ یعنی کہ ان کی تعلقات سب ملکوں سے اچھے تعلقات ہیں، اس کے تحت وہ اپنا انفلوئنس، کمرشل انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس وہ بڑھاتا جائے گا، پر میرے خیال میں ملٹری مووز چین نہیں کرے گا اس خطے میں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے میں بھی مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے، جبکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے اگر یہاں دھاندلی سے حکومت بنائی تو ان کے نیفے میں یعنی حکومت کے نیفے میں پستول چل جائے گا۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آج تیسرے مرحلے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا الزام عائد کر دیا ہے
مسلم لیگ نون آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کہاں دھاندلی ہوئی ہے، ثبوت لائیے، تو کہاں ہیں ثبوت ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں، ایک دھاندلی تو ہوتی ہے جس میں آپ ووٹ سٹفنگ کریں، جس میں آپ پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے نہ دیں، جس میں آپ عملہ کہیں پورا کہ پورا عملہ بھگا دیں، وہ سب چیزیں اور وہ شکایات تو ریکارڈ پر ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس ماحول میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر ایک موومنٹ چل رہی ہے، جو بھی ان کا مطالبہ ہے جائز نہیں ہے، اور ایک کشیدگی اور تناؤ کا ماحول ہے. پیپلز پارٹی نے بارہا کہا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے پہلے یہ معاملہ حل کریں، کیونکہ اگر الیکشن کا ماحول کشیدہ ہوگا تو پھر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یہ کبھی آپ نے زندگی میں سنا اے جے کے کتنے الیکشنز ہوئے ہیں؟ کبھی آپ نے زندگی میں سنا کہ اتنے چھوٹے علاقے میں آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے مرحلوں میں الیکشنز کرا دیے آپ نے؟ وہ بھی پوری نہیں ہوئی، آج تک الیکشن پوری نہیں ہوئی، یہ بھی مکمل نہیں ہوئی الیکشن. سب سے پہلے اتنا بڑا ملک ہمارا، تو ایک دن میں ایم پی ایز کے الیکشنز، ایم این ایز کے سارے حلقوں میں 1 ڈے میں ہوتا ہے، یہ انہوں نے 3 مرحلوں میں کر دیے. پہلا تو یہ کوشچن ہے کہ جو طریقہ کار الیکشنز کا ہے اور جس ماحول میں الیکشنز ہوئے ہیں وہ متنازع ہے. دوسرا یہ ہے کہ دھاندلی کا آپ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے جب الیکٹورل وائلنس ہو. یہاں تو شہادتیں ہو گئی ہیں جی، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ نے شہید کیا ہے. پیپلز پارٹی کے آپ نے ہمارے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں لطیف اکبر، ان کے حلقے میں جا کے آپ نے سیدھا فائرنگ کر لی آپ نے، اور ایک ہمارا کارکن جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. یہ سارے آپ کے پاس، اور آپ کون سے ثبوت گنیں گے؟ ایک تو ماحول جس طریقے سے آپ نے ایک پولیٹیکل موومنٹ وہاں ڈاکٹر صاحبہ پولیٹیکل موومنٹ پہ نمبر 1 پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت رہی، انہوں نے کس حد تک انگیج کیا یہ تو آپ بتا سکتی ہیں. لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب جو وفاق کی طرف سے مشاورتی کمیٹی تھی اس کے ممبر ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا اور کئی بار کہا، ایک سے زیادہ بار کہا کہ ہر طرح سے انگیج کرنے کی ان لوگوں کو کوشش کی گئی. لیکن اب المیہ یہ بن چکا ہے کہ دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جن سے بات کی جائے، وہاں جو لوگ ہیں بات کرتے ہیں مکر جاتے ہیں. کیسے آپ بلیم کر سکتے ہیں اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو انگیج نہ کرنا، پھر وفاق کی طرف سے آپ کی نمائندگی موجود ہونا بھی؟ تو اب یہ جواز تو اتنا جاندار بظاہر نہیں لگ رہا. میں اس کو دیکھیں، مجھے پتہ نہیں ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے کب یہ بات کہی، وہ اس کا پس منظر الگ ہوگا. میں تو حوالہ دوں گی جو بجٹ سپیچ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی، اور انہوں نے جو بات اٹکی ہوئی تھی وہ سیٹوں پر 12 سیٹوں پر اٹکی ہوئی تھی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک مڈل اپروچ دی، اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. اور ہمارے رابطے تھے، اوبویسلی ایک سیاسی جماعت ہے تو ہمارے رابطے تھے اس کمیٹی کے ساتھ، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ امپاور کرتی اور ایک نیک نیتی کے ساتھ ان سے بات کرتی تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن یہاں پرابلم یہ تھا، اور آپ یہ بہت جب یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ وزیر اعظم تو آپ کا ہے، لیکن مائی کوشچن از کہ اس وزیر اعظم کے پاس اختیارات کتنے ہیں؟ ہماری آرگیومنٹ تھرو آؤٹ یہ رہی ہے، اور ہمارا الیکشن کیمپین نہ صرف اس دفعہ لیکن پہلے بھی بارہا یہی رکھا ہے کہ وہاں کے عوام کو آپ کو لوکل امپاورمنٹ دینی ہے، ریمیننگ ود ان دا انٹرنیشنل پیرامیٹرز. ہمیں جتنا ہو سکے اے جے کے ہو یا جی بی ہو، اور ریفارم کا ایجنڈا بھی پیپلز پارٹی سینٹرلزم میں بلیو نہیں کرتی. ہم صوبوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ صوبوں میں بھی آپ جو ہے 18th امینڈمنٹ کے اہم صوبوں کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان دونوں یونٹس کی ڈیسیشن میکنگ جتنا سینٹر سے آپ ان کو جتنا سینٹرسٹ اپروچ سے ان کو الگ کریں گے اتنا مقامی لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور وہاں پر لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا ایجنڈا تھا.
مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کے پاس کتنا اختیار اس وقت تھا، یا پھر سارا کچھ ڈائلاگ اور ساری مصیبتیں تو سینٹر میں تھیں جو ایک. اور اس وقت بھی جو ہمارا اطلاعات ہیں، اور یہ اس لیے 2/3 کی بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کے ارادے اس وقت بھی نیک نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو اور ایک سینٹرلسٹ ایجنڈا کے ساتھ اس کو لے کر چلیں، اور کوئی ایسی آئینی ترامیم لے کے آئیں کہ اور وہاں پر ایک نہیں 10 JITs کھڑی ہو جائیں. اس وقت جو میرے اپنے اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت بھی وہ عجیب و غریب قسم کے پلانز بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ جو الٹے الیکشن، یہ الٹی گنتی اس لیے بات ہوئی کہ انہوں نے الٹے الیکشن کرائے. اسی الٹے الیکشن کے تحت ان کے الٹے منصوبے ہیں، اور وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر ممکن کوشش کرے گی کہ عوام کو ساتھ لے کر ہم ان کے جو الٹے منصوبے ہیں اور ان کے جو الٹے کرتوت ہیں ان کو چیک بھی کریں اور ان کو ہم ریزسٹ بھی کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ الٹی گنتی کی بات آپ کر رہی ہیں، اگر واقعی جو آپ کے تحفظات تھے، جو آپ کے مطالبات تھے، جو آپ کی اس حوالے سے مشورے تھے، کوئی بات انہوں نے نہیں مانی اور اپنی مرضی کے الیکشن ہو گئے ہیں، اگرچہ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، آزاد کشمیر کا حکومت وہاں آپ کی ہے، تو ہم کیسے دھاندلی کر سکتے ہیں؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تو اب آپ وفاق سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کر لیں گے، یا یہ صرف قانون سازی میں عدم تعاون کی حد تک ہی ہوگا اور عہدے بھی آپ کے پاس موجود رہیں گے، اور جس طرح گلگت بلتستان میں بالآخر اکٹھے ہو گئے، آزاد کشمیر میں بالآخر اکٹھے ہی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے. ہم لوگ کنفرنٹیشن بھی ایک حد تک، یہ نہیں کہ ہم ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں یا سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کریں، اس میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی نے بارہا جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2-3 بجٹ میں ہم نے کوئی ان کو نون کو کوئی ایزی، حالانکہ وہاں پر اپوزیشن بھی موجود ہے، لیکن اپوزیشن کا پورا دائرہ کار 804 کے ارد گرد گھومتا ہے. ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہے، اور ہم ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں، اور ہم نے بجٹ کے ایشوز کے اوپر لے کر ہم نے اپنا وہاں پر پاور شو کیا ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ 1-1.5 مہینے سے اجلاس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ دس از اے کوشچن. آپ میڈیا سے پوچھیں نا کہ اجلاس کیوں نہیں ہو پا رہا نیشنل اسمبلی کا، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ آبویسلی پیپلز پارٹی نے ایشوز جو ریز کیے ہیں، جینیون لیگل کویسچنز ریز کیے ہیں، AJK کے الیکشنز کے اوپر کویسچنز ریز کیے ہیں، تو وہ حکومت کو کہیں نہ کہیں اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن کس ایکسٹریم پر ہم چلیں گے؟ اور یہ جو سوالات ہیں میڈیا کے کہ چیئرمین کا کیا مراد ہے الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، وہ الٹی گنتی ان کے الٹے کرتوتوں کی وجہ سے الٹی گنتی شروع ہوئی ہے. تو ہم کس لیول تک جائیں گے وہ تو قیادت فیصلہ کرے گی. یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر صاحب یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں، بلاول صاحب نے بھی بات کی کہ بھئی الیکشن، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ بھی اتنی دھاندلی کر دی جو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. ان بیانات سے دھاندلی جو ہے الیکشن میں نیو نارمل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور مسلم پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ وہ عوامی جماعت ہے اور جمہوری جماعت ہے، وہ بھی ایکسیپٹ کر کے بیٹھ کے کہ الیکشن میں دھاندلی تو ہوگی، اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا، اس کا لیول ذرا طے ہونا چاہیے کہ اس حد تک جائز ہے، اس تک. یہ جو نیو نارمل ہے یہ اس ملک کے جمہوری مستقبل کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ دیکھیں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہ نیو نارمل اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، میں تو ایک ینگ پولیٹیکل ورکر تھی. شہید بی بی اتنے بڑے پاپولیرٹی ویو پہ شی روڈ ٹو پاپولیرٹی 1988 پہ جو الیکشنز ہوئے ان میں ان کی اکثریت کو بیر منیمم رکھا گیا.
پھر یکے بعد دیگرے اور ایسے کئی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، خود جو ہارسز ماؤتھ سے ہم کہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آئی جے آئی کیسے بنی، مہران گیٹ اسکینڈل کیسے آیا، فنڈز کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہے، شہید بی بی ہماری پارٹی کی اکثریت کو اقلیت سے کیسے تو یہ پاکستان میں یہ ایک نئی چیز نہیں ہے، یہ بارہا یہ ہوتا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس کی وکٹم ہوتی رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی آلویز بینگ اے سینٹرسٹ پارٹی which believes in constitutionalism, rule of law، اور پھر ہم لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا سیاسی ٹھہراؤ بھی ہے، ہم ڈیموکریٹک پیشنس میں یقین کرتے ہیں، اور ہم جو زمینی حقائق ہیں اس ملک کے، اس خطے کے، سول ملٹری ایشوز جو ہیں یہاں پر، اور کتنی دفعہ حملہ ہوا ہے جمہوریت پر، یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بھی ڈیموکریٹک سپیس ہے، 1 انچ کا ہے، 1 سینٹی میٹر کا ہے، 1 میل کا ہے، وہ ڈیموکریٹک سپیس جو ہے وہ ہم یوز کر کے آگے بڑھنے میں یقین رکھتے ہیں. ہم ایکسٹریمسٹ اگر لیول پر چلے جی یہ فرمائیے گا کہ ایک خبر یہ بھی آج آئی، ذرائع سے آئی کہ پیپلز پارٹی نے وفاق میں جو پارلیمانی امور ہیں اس میں تعاون سے روک دیا ہے اپنے پارلیمنٹیرینز کو. کیا یہ درست ہے؟ تا حکم ثانی آپ لوگ قانون سازی میں پارلیمانی امور میں تعاون نہیں کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، اس کا آفیشیل سٹیٹمنٹ تو ہمارے اسپوکس پرسنز دیں گے. میں صرف آپ کو میں نے یہ اشارہ دے دیا کہ آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی تک پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلا سکی ہے گورنمنٹ. بجٹ سیشن کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ایشوز ہیں، لیکن کوئی پیپلز پارٹی نے اٹھ کر اگر کوئی پوزیشن لی ہوئی ہے، کوئی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے پارٹی کے آفیشیل جب بیان آئے گا یہ اس میں ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ کشیدگی تو ہے، اور اس کشیدگی کا اظہار مختلف سیاسی حوالے سے، سیاسی انداز سے پیپلز پارٹی اس کو آرٹیکولیٹ کرے گی. جہاں پر اگر ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا، اگر لوگوں کے حقوق سلب کیے جائیں گے، اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یقیناً اسٹریٹ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. جج سے تو چیئرمین صاحب خطاب کرتے ہیں اور کشمیر تک یہ حدود ہیں، ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. نیر بخاری صاحب نے جو سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی سمری ججوں کی اس لیے رکی ہوئی ہے کہ جو ہماری مرضی کے جج تھے یا فاروق نائک صاحب نے جن کے نام دیے تھے ان میں سے ایک بھی جج نہیں لگایا گیا. تو یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں بندر بانٹ ہوتی ہے کہ یہ اتنے جج آپ کے، اتنے جج آپ کے. یہ تو عجیب ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے اس پورے پروسیس پہ. اور رانا صاحب نے جواب دیا کہ وہ انٹرویو میں ہی فیل ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ انٹرویو میں ہی فیل ہو گئے جو آپ نے دیے نام. دیکھیں، اب رانا صاحب کے اوپر تو جتنا کم بولے اتنا مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے فیلیئرز کتنے ہیں. گن سکتے ہیں ہم بھی حکومت کے اپنے فیلیئرز کتنے ہیں. دیکھیں، مجھے اس ایشو کا اتنا نہیں پتا، لیکن آبویسلی اگر یہ 2 جماعتیں ساتھ چل رہی ہیں اور یہ نہیں کہ اس کے جج اس کے جج، ریکمنڈیشنز کی بات ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو ساتھ جمہوریت میں اگر ہم سسٹم کا ساتھ دے رہے ہیں تو یقیناً اس کے تقاضے بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں، اور ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کمیٹی کے ریکمنڈیشنز ہوں گے، وہ کوئی سیاسی جماعت کے ریکمنڈیشنز نہیں. وہ جو جوڈیشل جو کمیشن ہے اس میں جو پروسیس درج ہے اکارڈنگلی. اب مجھے کیونکہ میں آئی ایم ناٹ اے پارٹی ٹو دیٹ کمیٹی تو مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن یہ ایک دوسرے کو اسپیس دینے والی بات ہے کہ آپ کو جب آپ ساتھ مل کر آپ نے لیجسلیشن بھی ہم نے یہ ساتھ کی ہے. پیپلز پارٹی نے جو ہے اس میں لیجسلیٹو چینجز میں اپنا کردار ادا کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اسپیس دیں. آفٹر آل ہماری نمائندگی ہے، بلوچستان میں ہماری نمائندگی ہے، سندھ میں ہماری نمائندگی ہے. کچھ ممبرز جو ہیں وہ ریکمینڈی ہیں، اوبیسلی ہماری ریکمنڈیشن کے کچھ ممبرز پارلیمنٹیرینز ہیں. تو سب کی رائے جو ہے، جو وہ خاکہ ہے، جو آئینی خاکہ اور ڈھانچہ ہے، اس کے تحت اگر وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی پھر اس پہ اگری کرے گی.
اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آبویسلی پھر اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور آئی ایم شیور انٹرنل مجھے نہیں پتا کہ ڈیٹیلز کیا ہیں اور ایشوز کیا ہیں اس وقت, تو بظاہر تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا پیچیدگیاں ہیں. لاسٹ کویسچن, پلوشا صاحبہ نے, سینیٹر پلوشا صاحبہ نے کہا کہ حکومت نے, نون لیگ نے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی تو ان کے نیفے میں پستول چل جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں سی سی ڈی کی بالخصوص کارروائیاں اور نیفے میں پستول چلنے کو ناپسند کرتی رہی ہے, ایون سماؤ تنقید بھی کرتی رہی ہے, تو یہ استعارہ استعمال کرنے کی نوبت کیوں آ گئی؟ دیکھیں, جو وائلنس تھرو الیکٹورل وائلنس اور الیکٹورل فراڈ سے اگر آپ ایک حکومت بنائیں گے, اور وہ لیٹ اس ریممبر کہ یہ حکومت پنجاب کی حکومت نہیں ہے. پنجاب میں تو آپ نے فارم 47 سے چلا لیا معاملہ, یہ کشمیر ہے, اور کشمیر جس کو ہم اپنی شارک کہتے ہیں, کشمیر جس پہ ہماری بین الاقوامی پرنسپلڈ پوزیشن ہے, جس کے اوپر ہم نے ایک پرنسپل پوزیشن لے رکھی ہوئی ہے, اور جو ہم اصولی موقف پاکستان رکھے ہوئے ہے, یہ ایک ریجنل ایشو ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. وہاں سے ہم اگر یہ کھلواڑ کریں گے تو یقیناً اس کے یہ اٹ از لائک پلینگ وتھ فائر. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل کمیونٹیز ہیں, جو لوکل پولیٹیکل پوزیشن لے کر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, ان کا سارا موقف ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف ہے, نچلے لیول تک اختیارات ہے. لیکن یہ جو حکومت اس وقت پنجاب میں حکمرانی کر رہی ہیں, وہ تو بلدیات 11 سال سے تو بلدیات نہیں کر پائے. اسلام آباد میں آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں آپ بلدیات تو کر کے دکھائیں, پھر ہم صوبوں کی آپ سے بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے بلدیات, آپ اپنا قانونی تقاضا, آئینی تقاضا تو آپ پورا کریں. اور اس وقت پنجاب میں جس قسم کا وائلنس چل رہا ہے, حکمرانی نہیں وائلنس, آپ دیکھیں کہ روز کسٹوڈیل ڈیتھ ہے. یہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جو پیچھے سے وار کر کے انوسنٹ شہریوں کو قتل کر دیتا ہے. تو یہ آپ ان کے اپنے کرتوت تو دیکھیں نا. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کے وقت. اس پروگرام کے ٹائم بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.